अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइट ऑफ विजडम। आज हम मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर बिन खिताब के बारे में बात करेंगे। आप कुरैश की एक शाख बनो अदी से ताल्लुक़ रखते थे और आपके मुतालिक हमारे नबी का फरमान है, जिस रास्ते पर उमर चलते हैं शैतान इस रास्ते से हट जाता है। आप आमुल फील के 13 साल बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपकी रंगत कोरी थी और कद लंबा था। आप दौड़ते हुए घोड़े पर उचक कर बैठ जाया करते थे। ज़माने जाहिलियत में भी आप कुश्ती लड़ा करते थे। नहायत ताकतवर थे। एक मर्तबा लोगों ने आपकी ताकत की आजमाइश का फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए उन्होंने चमड़े को गीला किया और आपके पाँव के नीचे रख दिया। अब 7 आदमियों ने मिलकर हज़रत उमर के पाँव तले से चमड़ा खींचना शुरू किया। चमड़ा नीचे से फट गया, लेकिन हज़रत उमर के पाँव के नीचे से बाहर नहीं निकल सका। यानी आपकी ताकत इतनी ज़्यादा थी। आप इतने लंबे थे कि अगर लोगों के मजमे में बैठे होते तो ऐसा महसूस होता कि आप खड़े हुए हैं। इसी तरह अगर लोग सवारी पर और आप पैदल होते तब भी आप सवारों से ऊंचे नज़र आते थे। आप इंतहाई बहादुर थे। अरब के नहायत समझदार और ज़हीन लोगों में आपका शुमार होता था। अगर किसी जगह सिफारिश भिजवानी होती तो आप ही को भेजा जाता था। कुरैश की तरह आप भी ताजिर पेशा थे और शाम के इलाके में बगर्ज़ तजारत जाया करते थे। आपके वालिद बहुत सख्त मिजाज थे। आप बचपन में भी ऊँट चराया करते थे। एक दिन हज़रत उमर के एक साथी ने आपसे कहा, उमर, इस्लाम लाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे बड़ी आरज़ू क्या है, तो आपने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास 100 ऊँटों का रेवड़ हो जाए। मैं इनको चराऊँ, इनकी ऊन से खेमे बनाऊँ और आराम की ज़िंदगी गुजारूँ। आज आप मुसलमानों के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। आज आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, आज मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि कायनात का कोई हिस्सा ऐसा बाकी ना रहे जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम ना लहरा रहा हो, और दुनिया में कोई एक ऐसी जगह बाकी ना रहे जहाँ आपका दीन ना पहुँच जाए। हज़रत उमर बहुत ही कम हंसने वाले इंसान थे और वो अपनी तुंद मिजाजी और सख्त गोई के लिए मशहूर थे। आपका शुमार उन 10 अशरा मुबशरा में शामिल सहाबा कराम में होता है जिनको अल्लाह ताला के रसूल ने इस दुनिया में ही जन्नत की बिशारत अता फरमा दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जब अल्लाह के रसूल ने नबूवत का दावा किया तो जिन लोगों ने इस्लाम की शदीद मुखालिफत की, इनमें हज़रत उमर भी शामिल थे। वो मुसलमानों और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। अगर किसी के बारे में ख़बर मिलती कि वो मुसलमान हो गया है तो इसे खूब मारते। आपके कबीले की एक लौंडी मुसलमान हो गई। आप उसे इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते और उस लौंडी से कहते, मैंने तुझे मुरव्वत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि सिर्फ थक जाने की वजह से छोड़ा है। मुसलमानों ने तवील अरसे तक उनके हाथों तरह तरह की सख्तियाँ झेली थीं। वो आबा व अजदाद की रस्मों का बड़ा एहतराम करते थे। बाज़ औक़ात आपका दिल नरम भी पड़ जाता था। उनकी कैफियत ऐसी थी कि पल में तोला और पल में माशा, यानी आप अभी भड़के और अभी ढीले पड़ गए। आपके इस्लाम लाने का वाक़या बहुत मशहूर है। एक दिन आपने अपनी तलवार निकाली और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ात्मा करने की नीयत से चल पड़े। अभी रास्ते ही में थे कि आपकी मुलाकात बनु ज़हरा के एक शख्स से हो गई। सीरत निगार ने उनका नाम नईम लिखा है। उसने उमर के तेवर देखकर पूछा कि उमर, किधर का इरादा है? जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ। वह कुरैश के माबूदों को बुरा भला कहता है। आज मैं उसका ख़ात्मा करने का इरादा रखता हूँ। तो उसने कहा कि मोहम्मद को कत्ल करके तुम बनो हाशिम से कैसे बच सकोगे? उमर ने कहा, लगता है कि तुम भी अपना पिछला दिन छोड़कर बेदीन हो चुके हो। तो उसने जवाब दिया, उमर, मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज़ बात ना बताऊँ? तुम्हारे बहनोई और बहन फातिमा ने भी अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ दिया है। उमर ये सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गए। अब उनका रुख अपनी बहन के घर की तरफ था। उन्होंने दरवाजे पर बड़ी ज़ोर की दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उन्होंने जवाब दिया, इब्ने खिताब। घर के अंदर बहनोई और बहन कुरान पढ़ रहे थे। हज़रत उमर की आवाज़ सुनी तो डर गए। बहन ने उठकर दरवाज़ा खोला तो उमर ने सख्त गुस्से के आलम में कहा, ए अपनी जान की दुश्मन, मैंने सुना है कि तुम दीन से फिर गई हो। उमर कुरान की तिलावत की धीमी धीमी आवाज़ सुन चुके थे। पूछा, ये आवाज़ कैसी थी जो मैंने घर के बाहर सुनी थी? तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई ख़ास बात नहीं, बस हम आपस में बातें कर रहे थे। तो हज़रत उमर कहने लगे, मुझे मालूम हुआ है कि तुम दोनों बेदीन हो चुके हो।
تو آپ کے بہنوئی نے جواب دیا، عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو پھر؟ بس ان الفاظ کا سننا تھا کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ پٹ بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آگے بڑھی اور اپنے خاوند کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی تھپڑ دے مارا۔ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ تو بہن نے روتے ہوئے کہا، اے ابن خطاب، جو جی چاہے کر لو، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ ہاں، ہم دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر اپنے خاوند کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، اگر تمہارے دین کی بجائے دوسرا دین ہی پر حق ہو تو پھر؟ ہاں، میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کتنے پاکیزہ کلمات ہیں یہ، اور ان کے اندر کتنی کشش ہے۔ روتی ہوئی بہن نے یہ جواب دیا، اور وہ کس عزم، کس ولولے سے اور کتنی یقین کے ساتھ کلمہ حق پڑھ رہی تھی، یہ دیکھ کر حضرت عمر کا دل پسیج گیا۔ آپ کا غصہ مان پڑ گیا۔ بہن کے خون آلود چہرے پر نظر پڑی تو شرم محسوس ہوئی۔ اب وہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اچھا، یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو۔ بہن نے جواب دیا، عمر تم ناپاک ہو، تم اسے پڑھنے کے قابل نہیں۔ اس کتاب کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اٹھو، غسل کرو یا وضو کرو۔ حضرت عمر اٹھے، وضو کیا اور کتاب کو پڑھنے لگے۔ اس کتاب کا پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ اسے پڑھا تو بے اختیار کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اب آپ نے آگے کی آیات پر غور کیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں جو حال ہی میں نازل ہوئی تھیں۔ آپ نے تقریباً 4-5 آیات پڑھیں۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد آپ کے دل کی حالت بدلتی چلی گئی۔ وہ پہلے بھی مسلمانوں کو اپنے ایمان اور عقیدے پر دیکھ کر خوشگوار حیرت کے متعلق ملے جلے جذبات محسوس کرتے تھے۔ اب بہن کا زخمی ہونا، ان کے بھائی کا نہایت جرأت سے اسلام قبول کرنا اور جواب دینا، اور پھر قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، ان تمام باتوں کا ملا جلا اثر ان پر چھا گیا کہ انہوں نے ایک ہتھیار ڈال دیے۔ بے اختیار بول اٹھے، یہ تو بڑا عمدہ اور پاکیزہ کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ اس دوران گھر کے اندر چھپے ہوئے خباب بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ابھی چند دن پہلے ہی اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اے اللہ، تیرے نزدیک عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام یعنی ابو جہل میں سے جو زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مطابق ہو۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ عمر کے دل کی حالت بدل چکی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتا دیا۔ صفا پہاڑی کے درمیان میں ارکب بن ابی ارکم کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ چند دن پہلے ہی حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ بھی بہت بہادر اور نامور سپاہی تھے۔ صحابہ کو یہ تردد تھا کہ کہیں عمر برے ارادے سے نہ آیا ہو، کیونکہ ان کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ حضرت حمزہ نے ساتھیوں کو تسلی دی اور کہا، دروازہ کھول دو، اگر عمر خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ عمر اندر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک پاس نہیں آؤ گے جب تک اللہ تم پر بھی ویسی ہی ذلت مسلط نہ کر دے جیسی ولید پر نازل ہوئی تھی؟ پھر فرمایا، یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے اختیار بلند آواز میں پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام اور چوراہوں پر موجود لوگوں نے بھی سنا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی استقامت کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے کفر کے صفوں میں کوہرام مچ گیا، مسلمانوں کو عزت ملی اور اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سوچا اور غور کیا تو دل نے کہا کہ وہ ابو جہل ہے۔
میں فوراً ابو جہل کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا مرحبا، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ جب ابو جہل نے یہ سنا تو طیش میں آ گیا اور یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر دیا کہ اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ اب حضرت عمر کا رخ جمین بن معمر کی طرف تھا۔ یہ شخص پروپیگنڈے کا ماہر تھا، کسی خبر کو پھیلانے میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، پورے قریش میں کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں سب سے آگے تھا۔ اسے سیدنا عمر نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جمیل نے یہ سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ وہ یہ اعلان کرتا جا رہا تھا اور حضرت عمر اس کے پیچھے پیچھے یہ کہتے جا رہے تھے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ قریش کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ اکٹھے ہو گئے اور حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے۔ مار پیٹ شروع ہو گئی، لوگ ان کو مار رہے تھے اور وہ لوگوں کو مار رہے تھے۔ یہ مار پیٹ، لڑائی جھگڑا جاری رہا، حتیٰ کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ اسلام لانے کے کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، چاہے زندہ رہیں یا مریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، چاہے زندہ رہو یا موت سے ہمکنار ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا، تو پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان دو صفوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور دوسری صف میں حضرت عمر۔ یہ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے سیدنا عمر اور حضرت حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ پڑی کہ اب سے پہلے کبھی نہ پڑی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن حضرت عمر کا لقب فاروق رکھ دیا۔ بقول حضرت عبداللہ بن مسعود کے، حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے سے قاصر تھے، لیکن ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اسلام پردے سے باہر آ گیا اور اعلانیہ دعوت شروع ہو گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور ان کے مظالم کا جواب دیا۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی۔ یہ لوگ قریش سے چھپ چھپا کر جا رہے تھے۔ حالات ہی ایسے تھے اور حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ کون قریش کی مخالفت مول لیتا؟ مگر حضرت عمر کی شان ہی نرالی تھی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو بیت اللہ میں تشریف لائے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے۔ قریش کے گرد حلقہ بنائے کچھ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو مخاطب کر کے چیلنج سے کہا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، یا جو اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ مجھ سے اس وادی کے پیچھے ملے۔ اس کھلے چیلنج کے باوجود قریش میں سے کسی ایک کی بھی جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا پیچھا کرتا۔ اس طرح حضرت عمر ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ آپ کی زندگی کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا، میں نے رات ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اگی ہوئی ہیں۔ اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور کھیت کو پانی سے سیراب کرے۔ میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے، آپ نے کنویں سے پانی کے ڈول نکال کر کھیت میں ڈالنے شروع کیے تاکہ کھیت کو سیراب کیا جا سکے۔ ڈول بہت بڑا ہے اور آپ اس کو نکالنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ پھر ابو بکر نے اپنی طاقت کی حد تک کنویں سے پانی نکالا اور کھیت کو سیراب کیا، مگر کھیت پورا سیراب نہیں ہوا۔ پھر عمر آئے، میں نے دیکھا کہ وہ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں جیسے انہیں پانی نکالنے میں کوئی مشکل نہ ہو رہی ہو، اور کھیت پانی سے بھر گیا۔ لیکن عمر کے ڈول نکالنے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ کھیت کے کناروں سے پانی باہر چھلکنے لگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کی تعبیر بھی بیان کر دیجیے۔ ارشاد ہوا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے، اور اس میں کوئی کمزوری، قوت میں کوئی کمی
اور دین کی خدمت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ ابو بکر بھی دین کی خدمت کریں گے، مگر تھوڑے وقت کے لیے۔ دین اگر پھیلے گا تو میرے عمر فاروق کے دور میں پھیلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب اور پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ عہد فاروقی میں اس وقت کی 2 سپر پاورز یعنی روم اور ایران دم توڑ گئیں۔ حضرت عمر فاروق نے ہجرت کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ مدینے میں گزاری۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ بہت ہی صاحب الرائے اور ہمت والے انسان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کے مسئلے میں جب اللہ کے رسول نے ان سے رائے طلب کی تو ان کی رائے حضرت ابو بکر کے مخالف تھی۔ حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا کہ کفار سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق کا کہنا تھا واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو میرا قریبی رشتہ دار ہے میرے حوالے کریں تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ عقیل بن ابی طالب کو حضرت علی کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن ماریں، اور عباس جو حضرت حمزہ کا بھائی ہے اسے حضرت حمزہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں حضرت عمر کی اس بات کی تائید فرمائی ہے، اور یہ بات سیرت کی کتابوں اور تفسیر میں موجود ہے۔ غزوہ احد میں بھی حضرت عمر نے شرکت کی، اور آپ ان صحابہ میں شامل تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ جنگ کے آخر میں جب مشرکین نے واپسی کی تیاریاں مکمل کر لی تو ابو سفیان نے جبل احد پر یعنی احد کے پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند پوچھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا کیا تم میں ابو بکر موجود ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کیا تم میں عمر بن خطاب موجود ہیں؟ لوگوں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ ابو سفیان نے ان 3 کے سوا کسی اور کے متعلق نہ پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے سے ہے۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے چھٹی ملی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق بے قابو ہو گئے اور بولے اے اللہ کی دشمن، جن کا تو نام لیتا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ تو حضرت عمر نے جواب میں کہا برابر کا معاملہ نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ حضرت عمر قریب گئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تم میرے نزدیک بہت سچے اور راست باز ہو، یعنی آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت عمر کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافروں کے بارے میں بہت سخت رویہ رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ان کا رویہ بہت نرم تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی گفتگو کافی سخت تھی، اور اس پر وہ ساری زندگی اللہ سے معافی مانگتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، صدقہ اور خیرات کرتے رہے، مگر جن حالات میں اور جن شرائط پر صلح ہوئی اس پر حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت کا رد عمل ایک بہت ہی نیچرل تھنگ تھا۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر نے سوال کیا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے؟
تو حضرت عمر نے جواب دیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے. حضرت عمر ناراض ہو کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے بھی وہی ساری باتیں کی جو اللہ کے رسول سے کہی تھیں، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، لیکن آخر میں اتنا اضافہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں. اس کے بعد سورہ فتح کی آیات اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا نازل ہوئیں، جس میں اس صلح کو فتح قرار دیا گیا. اس کا نزول ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے. بعد میں حضرت عمر کو اپنی غلطی کا بہت شدت سے احساس ہوا اور وہ اس پر سخت نادم ہوئے. خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہی تھی اس کے خوف سے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ اور خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا اور نماز پڑھتا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے. حضرت عمر کی بہت سی باتوں کو اللہ نے پورا فرمایا اور کئی بار آپ کی رائے کی موافقت فرمائی. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کے لیے خاص کر لیں. بعد میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. ایک اور بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کے گھر کی خواتین کے پاس اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں حجاب کا حکم فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم نازل فرما دیا اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ. یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو. نبی کو تمہاری یہ حرکت ناگوار گزرتی ہے لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو. تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے. نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. یہ سورہ احزاب کی آیات ہے جو حضرت عمر کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی. شراب کے متعلق ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ حرام ہو جائے. اس کے لیے آپ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ شراب کے بارے میں واضح اور شافی احکام نازل فرما. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور بتوں کی پوجا اور فال کی تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں. ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح ہو جاؤ. شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے. پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ سیدنا حضرت عمر فاروق کی مبارک زندگی کے اتنے یادگار واقعات ہیں کہ ان کو مختصر بھی بیان کیا جائے تو پوری کتاب بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفہ کے انتخاب کا تھا. مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو خلیفہ کے بغیر خالی چھوڑ دینا بہت ہی خطرناک تھا. سیدنا عمر کو اطلاع ملی تو حضرت ابو بکر کے ساتھ پہنچ گئے. انہوں نے جس حکمت عملی اور ذہانت سے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا. آپ حضرت ابو بکر کے دور میں مدینے کے قاضی بنے، مگر لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ مہینوں گزر جاتے مگر آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ بھی پیش نہ ہوتا. آپ حضرت ابو بکر کے خاص مشیر بھی تھے. جب حضرت عمر نے خلافت سنبھالی تو حکومت بہت مضبوط تھی. مسلمانوں کی فوج دو بڑی طاقتوں کے خلاف جنگ کر رہی تھی اور حضرت ابو بکر کی دور کی فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ چکے تھے. چنانچہ آپ کے دور میں عراق، ایران، ترکستان، سیستان یعنی افغانستان اور مکران یعنی پاکستان اور دوسری طرف شام، آرمینیا، مصر اور لیبیا تک اسلامی حکومتی کی سرحدیں پہنچ چکی تھیں.
مسلمان جہاں بھی گئے وہاں عدل و انصاف قائم کیا، اور رعایا کو اسلامی فتوحات پر خوشی ہوئی، کیونکہ انہیں اپنے ظلم کرتے ہوئے بادشاہوں سے نجات مل گئی تھی اور انہوں نے اسلام کے زیر سایہ امن سے زندگی بسر کی۔ اس لیے صدیوں تک مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے علاقوں میں لوگوں کو کبھی بھی بغاوت کا کوئی خیال نہیں آیا۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں بہت سے ایسے کام کیے جن کی آج بھی مثال دی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی حکومت میں پورے ملک میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی، بیت المال سے وظیفے جاری کیے، جس سے ہر سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ اپنا روزگار بند کر کے فوجی خدمت کے لیے چلا جائے گا تو اس کے اہل و عیال بھوکے نہیں مریں گے۔ بیت المال سے غیر مسلموں کو بھی وظائف دیے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں۔ انہوں نے امہات المومنین کے بھی وظیفے مقرر کیے۔ حضرت عائشہ کو زیادہ وظیفہ دیا مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت جویریہ اور سیدہ صفیہ کو اس بنا پر دوسروں سے کم دینا چاہا کہ وہ آزاد لونڈیاں ہیں، لیکن دیگر امہات المومنین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کبھی فرق نہیں کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے سب کے لیے برابر وظیفہ مقرر کر دیا۔ آپ پہلے اسلامی حکمران تھے جنہوں نے نومولود بچے کا بھی وظیفہ جاری کیا، جو عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ صحابہ کرام کے وظیفے کی مقدار مقرر کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے۔ مثلاً حضرت حسامہ بن زید کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کا 4000 یا ایک روایت کے مطابق 2000 مقرر کیا۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، میں اسامہ سے کسی طرح کم نہیں ہوں، جتنی جنگیں انہوں نے لڑیں میں نے بھی لڑیں، جہاں وہ گئے اور بھلائی کے کام کیے میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بیٹا تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو کہ اسامہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا اتنے تم نہیں تھے، اسی طرح جتنا اس کا باپ یعنی حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے اتنا تمہارا باپ اللہ کے رسول کو محبوب نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی، بیت المال سے ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی۔ آپ کے اخراجات بالکل عام سپاہی کے برابر تھے۔ شام کے دورے پر گئے تو صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ خود اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ جب منزل مقصود پر پہنچے تو اونٹ پر غلام بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گزارش کی کہ لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، اب آپ سوار ہو جائیں، میں مہار تھام لیتا ہوں، مگر حضرت عمر نے قبول نہ کیا۔ آپ کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت مدینے سے باہر دورہ کر رہے تھے، اس طرح نیند کا غلبہ ہوا، ایک درخت کے نیچے کچھ بچھائے بغیر لیٹ گئے اور پھر سو گئے۔ اتفاق سے روم کا سفیر آ پہنچا اور آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس درخت تک جا پہنچا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، میرا آقا ظلم کرتا ہے، اس لیے ڈر کے مارے پہرے کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا، مگر اے عمر تم نے عدل و انصاف کیا، اس لیے اطمینان سے سو رہے ہو، تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بیت المال کا ایک شعبہ قرض حسنہ کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، بغیر سود کے لوگوں کو قرض دیے جاتے تھے۔ اس طرح آپ نے سود خوروں پر کاری ضرب لگائی۔ حضرت عمر فاروق نے مختلف علاقوں میں نئے شہر بھی آباد کیے، ان کے نقشے خود اپنی نگرانی میں تیار کروائے اور ان میں زندگی کی تمام سہولتوں کا بندوبست فرمایا۔ 15 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ حضرت عمر بیت المقدس کی چابیاں حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ کی دیدار کے لیے لوگ گھروں سے نکل آئے۔ لشکر اسلامی اپنے 4 سپہ سالاروں کی قیادت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ امیر المومنین کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گیا۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو فرمایا کہ ہم ایسی قوم تھے جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو پھر اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اس لیے آپ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ فوراً منتشر ہو جائیں اور ادھر ادھر بکھر جائیں۔ اس کے بعد آپ انتہائی سکون کے ساتھ چلنے لگے۔ جب لوگ آپ کے قریب آتے تو آپ فرماتے، میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں۔ پھر پوچھا، میرے بھائی ابو عبیدہ کدھر ہے؟ حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے تو حضرت عمر ان سے ملے اور دیر تک روتے رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، جب اللہ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
کیا کارکردگی دکھائی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس بات پر حضرت ابو عبیدہ بھی رونا شروع ہو گئے اور آپ دونوں دیر تک اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے۔ حضرت عمر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فی سبیل اللہ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا آخری حج کیا تو عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس کے بعد اسلامی علاقوں میں بھیجے گئے مختلف لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا، پھر سب کے سامنے ان سے لوگوں کے حقوق دلوائے۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو جمرات کو کنکریاں مارنے لگے۔ وہاں ایک حاجی نے حضرت عمر کے سر پر کنکر دے مارا، جس سے سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں عنقریب قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت سعید بن مسیب لکھتے ہیں، سیدنا حضرت عمر بن خطاب منا سے روانہ ہوئے تو مکہ کی کشادہ پتھریلی وادی میں آ کر اونٹ کو بٹھایا اور وہاں ریت اکٹھی کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور چت لیٹ گئے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری قوت اور طاقت کمزور ہو گئی ہے اور میری رعایا ہر سو پھیل گئی ہے۔ اب مجھے ضائع کیے بغیر اور خطا کاروں میں شمار کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ امیر المومنین مدینہ لوٹتے وقت مسلسل شہادت کی تمنا کر رہے تھے۔ آپ کی صاحبزادی نے عرض کیا، ابا جان، آپ خواہش تو شہادت کی کر رہے ہیں اور قتل چاہ رہے ہیں مدینہ میں۔ جس کو قتل ہونے کی خواہش ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سرحد کی طرف نکلے اور وہاں جہاد کرے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا، میں نے اپنے پروردگار سے شہادت کی دعا کی ہے، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار میری خواہش پوری کرے گا۔ حضرت عمر نے مدینہ پہنچ کر خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے انہیں 2 یا 3 مرتبہ ٹھونگ ماری ہے۔ اسما بنت امیس نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے امیر المومنین، آپ کو ایک اجمی آدمی قتل کرے گا۔ پھر امیر المومنین نے مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ وہ عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ایک دن امیر المومنین لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کی، کیونکہ سورہ یوسف کی تلاوت آپ کو بہت محبوب تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک پر پہنچے اور اس غم کی وجہ سے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، تو خود بھی روئے اور تمام نمازیوں کو رلا دیا، یہاں تک کہ آخری صف سے بھی رونے کی وجہ سے ہچکی سنائی دینے لگی۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے۔ اسی دوران آپ کی گھات میں لگا ہوا مشرک ابو لؤلؤ مجوسی زہریلا خنجر لے کر آگے بڑھا۔ اس نے آپ کے بدن پر 3 کاری زخم لگائے۔ امیر المومنین نماز پڑھاتے پڑھاتے خنجر کے زخم کھا کر زمین پر گر گئے اور نماز کی تکمیل کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کھینچ کر اپنی جگہ پر کر لیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قرت شروع ہوئی تو لوگ یکدم سہم گئے۔ وہ گھبرا اٹھے کہ آخر امیر المومنین کی آواز کو کیا ہوا، آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ امیر المومنین سکرات الموت کے عالم میں بھی پوچھ رہے تھے، مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ تو حاضرین نے جواب دیا کہ ابو لؤلؤ مجوسی نے۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا جس نے اللہ کے آگے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ آپ بار بار یہی سوال کرتے، کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز کی تکمیل کر لی؟ آپ کی یہی حسرت تھی کہ آپ اپنی فجر کی نماز پوری کر لیتے تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی نمازیں پوری کر کے ملاقات کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھا، بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ ملک کے بارے میں، نہ بیوی کے بارے میں، نہ میراث کے بارے میں، اگر پوچھا تو صرف نماز کے بارے میں، اور اس وقت تک اطمینان کا سانس نہیں لیا جب تک اپنی نماز مکمل نہ کر لی۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کیے جانے کے دن ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے قیامت آج ہی برپا ہو گئی ہو۔ لوگ حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا۔ آپ نے تکیہ پھینک دیا اور فرمایا، میرا سر مٹی پر رکھو، شاید اسی طرح اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ پھر رو کر کہنے لگے، اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، اس شخص پر رحم فرما دے جس کی حکومت زائل ہو گئی ہو۔ پھر حضرت عمر نے خاندان کے بچوں کو بلایا، وہ روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو بوسہ دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں ایک شربت پیش کیا تو شربت پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ پھر لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ اس دوران میں امیر المومنین نے ایک جوان کو دیکھا تو فرمایا، اپنا ازار اوپر اٹھا لو، کیونکہ اس میں تمہارے پروردگار کا تقویٰ اور تمہارے کپڑے کی پاکیزگی ہے۔ وہ نوجوان حضرت امیر المومنین کی نصیحت سنتا ہوا اور آپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھتا ہوا غم سے آنسو بہاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے کاش میرا حساب کتاب پورا ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں، نہ میرے ثواب زیادہ ہوتے اور نہ گناہ بڑھتے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، مجھے کہاں دفنایا جائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب میں دفن کریں گے۔ آپ نے فرمایا، میں خود کو پاک اور صاف نہیں بتاتا، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں۔ تم لوگ حضرت عائشہ کی خدمت میں جاؤ اور اس سلسلے میں اجازت طلب کرو۔ عبداللہ بن عمر ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے حضرت عمر کو ان کی دونوں بزرگ ہستیوں کے ساتھ دفن کیے جانے کے بارے میں اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی، لیکن اللہ کی قسم میں عمر کو اس کے لیے اپنی ذات پر ترجیح دوں گی۔ امیر المومنین کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ حضرت عمر کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو آپ بے حد مسرور ہوئے، مگر پھر بھی فرمایا، میرے فوت ہو جانے کے بعد میری میت کو اٹھا کر حضرت عائشہ کے پاس لے جانا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا۔ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے میری زندگی میں ہاں کر دی ہو۔ اگر وہ میری وفات کے بعد بھی خوشی سے اجازت عطا کریں تو پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ وفات کے بعد ایک بار پھر ام المومنین سے اجازت طلب کی گئی۔ انہوں نے برضا و رغبت اجازت عطا کی اور حضرت عمر فاروق اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت چیپٹر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب کو زیادہ سے زیادہ جزا عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔